अब्बा आप होश में तो हैं? आपको अंदाजा भी है कि आप क्या मांग रहे हैं मुझसे? ज़ारून की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी थी। उसके चेहरे की रगें तन गई थी और आंखों में गुस्से की सुर्खी साफ नजर आ रही थी। उसके सामने सोफे पर बैठे चौधरी हशमत ने सुकून से चाय का कप मेज़ पे रखा और सर्द लहजे में बोले, मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा ज़ारून, फैसला सुनाया है। मीरा भी इस घर की बहू बनेगी और यही तुम्हारे दादा की तौहीन का बदला है। बदला? ज़ारून ज़ोर से हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें सिर्फ तलखी थी। बदला तो खून से लिया जाता है अब्बा, शादियां करके नहीं। जिस लड़की के बाप ने सरेआम आपके मुंह पे थप्पड़ मारा हो, जिस खानदान ने हमारी जमीनों पे कब्जा करने की कोशिश की हो, आप चाहते हैं कि मैं उनकी बेटी को इज्जत देकर इस घर में ले आऊं? इज्जत? चौधरी हशमत की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। किसने कहा कि वो इस घर में मलका बन के आएगी? वो यहाँ कैदी बनकर आएगी। वो अपने बाप के किए की सजा काटेगी। जब वो हर लम्हा तुम्हारी नफरत का सामना करेगी, तब उसके बाप को असल तकलीफ होगी। वो अपनी बेटी की तजलील तड़प तड़प कर देखेगा। ज़ारून ने मुठ्ठियां भींच ली। और मेरा क्या? मेरी जिंदगी का क्या? मैं उस लड़की की शक्ल भी नहीं देखना चाहता जिसके खून में उस एहसान फरामोश हबीबुल्ला का असर हो। तुम्हें सिर्फ मेरा हुक्म मानना है ज़ारून। चौधरी हशमत खड़े हो गए और उसके करीब आकर बोले, कल हम उनके घर जा रहे हैं, निकाह का पैगाम लेकर नहीं, बल्कि उनकी बर्बादी का परवाना लेकर। दूसरी तरफ शहर के एक दरमियाने से घर में मीरब किचन में खड़ी चाय बना रही थी जब उसे बाहर ड्राइंग रूम से अपने बाप की ऊंची आवाज़ सुनाई दी, मैं कह रहा हूं ना बेगम, वो लोग बाज नहीं आएंगे। हशमत शाह एक जहरीला सांप है, वो खामोश नहीं बैठेगा। हबीबुल्ला साहब परेशानी में इधर से उधर टहल रही थी। उनकी बेगम शाइस्ता ने सोफे पर बैठते हुए कहा, तो आपको ज़रूरत क्या थी उनसे उलझने की? आप जानते हो वो कितने ताकतवर लोग हैं, पूरे इलाके में उनका सिक्का चलता है। तो क्या मैं अपनी ज़मीन उनके नाम कर देता? हबीबुल्ला ने गुस्से से कहा, सिर्फ इसलिए कि वो चौधरी है? मैंने सच का साथ दिया है और देता रहूंगा। मीरब चाय की ट्रे लेकर अंदर आई और सुकून से बोली, अब्बा आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? हमने कोई चोरी तो नहीं की, वो क्या कर लेंगे हमारा? ज़्यादा से ज़्यादा केस करेंगे ना, हम लड़ेंगी। हबीबुल्ला ने अपनी बेटी के मासूम चेहरे को देखा और एक लंबी आह भरी, बेटी तुम उन लोगों को नहीं जानती, वो कानून से नहीं ताकत से बात करते हैं। उनके बेटे ज़ारून, वो तो अपने बाप से दो हाथ आगे है। सुना है बहुत ही जनूनी और ज़िद्दी है वो। मीरब ने हंसकर चाय का कप बाप की तरफ बढ़ाया, होने दे ज़िद्दी, उसका पाला भी किसी हिम्मत वाली लड़की से नहीं पड़ा। आप बस चाय पिए और टेंशन न लें। लेकिन मीरब को अंदाज़ा नहीं था कि बाहर गली में गाड़ियों का एक पूरा काफिला रुक चुका था। दरवाजे पर दस्तक इतनी ज़ोर से हुई कि पूरा घर लरज़ उठा। बाहर निकलो हबीबुल्ला, देखो कौन आया है तुम्हारे दरवाजे पर। बाहर से एक गरजदार आवाज़ आई। हबीबुल्ला के हाथ से चाय का कप छूटकर ज़मीन पे गिरा और वो टूट गया। शाइस्ता बेगम ने घबरा कर मीरब का हाथ थाम लिया। मीरब तुम अंदर जाओ अपने कमरे में, हबीबुल्ला ने लरजती आवाज़ में कहा। नहीं अब्बा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी, मीरब ने मजबूत लहजे में कहा और बाप के साथ बाहर के स्टैंड की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खुला तो सामने चौधरी हशमत और उनके पीछे ज़ारून खड़ा था। ज़ारून की नज़रें जैसे ही मीरब पे पड़ी, उसकी आंखों में नफरत की एक लहर दौड़ गई। वो मीरब को ऊपर से नीचे तक देख रहा था, जैसे उसकी कीमत लगा रहा हो। बड़ी हिम्मत है तुम में हबीबुल्ला, जो मेरा सामना करने के लिए बाहर आ गए हो, चौधरी हशमत ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। क्या चाहिए आपको? हबीबुल्ला ने खुद को संभालते हुए पूछा। तुम्हारी सबसे कीमती चीज़। हशमत शाह ने मीरब की तरफ इशारा किया। अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे ज़ारून से कर दो, वरना कल सूरज ढलने से पहले तुम्हारा ये घर और तुम्हारी ज़मीनें नीलाम हो जाएंगी और तुम सड़क पर होगे। मीरब का खून खोल उठा। आपकी हिम्मत कैसे ऐसे बात करने की? मैं कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं हूँ जो आप सौदा कर रहे हैं। निकाह इस इंसान से कभी नहीं, उसने ज़ारून की तरफ इशारा करते हुए कहा। ज़ारून एक कदम आगे बढ़ा। उसका कद मीरब से कहीं ज़्यादा था। वो उसके बिल्कुल सामने आके खड़ा हो गया और धीमी मगर ख़तरनाक आवाज़ में बोला, मुझसे निकाह करना तुम्हारा ख्वाब नहीं, तुम्हारी सज़ा होगी लड़की। और याद रखना, ज़ारून शाह की दी हुई सज़ा से कोई नहीं बच सकता। मैं आपसे नहीं डरती, मीरब ने उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा। डरना सीख लो, क्योंकि कल से तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है, ज़ारून ने सर्द मेहरी से कहा और अपने बाप की तरफ मुड़ा। चले अब्बा, इसे सोचने का वक्त देते हैं, कल शाम मैं खुद आऊँगा इसे लेने। इस बार बारात के साथ नहीं, अपनी शर्तों के साथ।
وہ لوگ چلے گئے، لیکن پیچھے ایک ایسا طوفان چھوڑ گئے جس نے میرب کے پورے وجود کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ حبیب اللہ صاحب وہیں زمین پر بیٹھ گئے، ان کی کمر جیسے ٹوٹ گئی تھی۔ ابا، آپ فکر نہ کریں، میں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ میرب نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، لیکن اس کے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک ایسے جال میں پھنس چکی ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ رات بھر میرب نہ سو سکی، وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے زارون کا وہ چہرہ یاد آ رہا تھا جس میں رحم کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف شاہ جی کی حویلی میں زارون اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ تم نے غلطی کی میرب حبیب اللہ، تم نے میری باپ کی توہین کرنے والے خاندان میں پیدا ہو کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ اب تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ اس نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اچھالا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ اگلی صبح ابھی ہوئی ہی تھی کہ گھر کے باہر شور مچ گیا۔ محلے کے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ حبیب اللہ صاحب باہر گئے تو دیکھا کہ ان کی زمین کے کاغذات پر کسی نے اشتہار لگا دیا تھا کہ یہ جگہ متنازع ہے، یہ سب وہی کر رہے ہیں۔ شائستہ بیگم روتے ہوئے بولی، وہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ میرا بیٹا، کیا کریں ہم؟ میرب نے اپنی ماں کے آنسو دیکھے، اپنی باپ کی جھکی ہوئی گردن دیکھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی یا نہ اس کے خاندان کی زندگی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے فون کی طرف بڑھی۔ اس نے زارون کا نمبر تلاش کیا جو اسے محلے کے ایک لڑکے سے مل گیا تھا۔ فون کی گھنٹی بجی اور دوسری طرف سے وہی بھاری آواز آئی، ہیلو، میں تیار ہوں۔ میرب کی آواز پار تھی۔ کس لیے؟ زارون کی آواز میں تمسخر تھا۔ نکاح کے لیے، لیکن میری ایک شرط ہے، میرے باپ کی زمین اور ان کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ زارون دوسری طرف خاموش ہو گیا، پھر ایک سرد کہہ لگایا، شرطیں ہارنے والے نہیں رکھتے میرب، لیکن چلو تمہاری یہ غلط فہمی بھی دور کر دیں گے۔ تیار رہنا، شام کو مولوی صاحب کے ساتھ آ رہا ہوں۔ میرب نے فون بند کر دیا اور دیوار کے سہارے بیٹھ گئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے ہوں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ تو صرف شروعات تھی، اصل امتحان تو تب شروع ہونا تھا جب وہ اس حویلی کی دہلیز پار کرے گی جہاں اس کا استقبال پھولوں سے نہیں بلکہ نفرت کی دیواروں سے ہونا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، لیکن میرب کے گھر میں وہ چہل پہل نہیں تھی جو ایک بیٹی کی رخصتی پر ہوتی ہے۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی اور سوگ کا سما تھا۔ حبیب اللہ صاحب ایک کونے میں بیٹھے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے، جن کی آنکھوں میں بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ شائستہ بیگم نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھیں۔ بس کریں امی، آپ کے رونے سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ میرب نے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک سادہ سا سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا، کوئی بھاری زیور نہیں، کوئی بناؤ سنگھار نہیں۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، جیسے اس نے اپنے تمام جذبات کہیں اندر دفن کر دیے ہو۔ بیٹا، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تمہاری رخصتی ایسی ہوگی۔ شائستہ بیگم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ خواب تو تب ٹوٹتے ہیں امی جب وہ پورے ہونے کی امید ہو۔ میں تو ایک سودے کے تحت جا رہی ہوں، میرب نے تلخی سے کہا اور کھڑی ہو گئی۔ وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ باہر گاڑیوں کی رکنے کی آواز آئی۔ اس بار شور کم تھا لیکن تناؤ زیادہ۔ زارون شاہ صرف 2 گاڑیوں کے ساتھ آیا تھا، اس کے ساتھ مولوی صاحب اور 2 گواہ تھے۔ کوئی ڈھول باجا نہیں، کوئی باراتی نہیں۔ زارون سفید کلف لگے سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں تسبیح پکڑے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسی ہیبت تھی کہ وہاں بیٹھے محلے کے چند بزرگ بھی سہم گئے۔ مولوی صاحب شروع کریں، زارون نے حبیب اللہ کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں کہا۔ نکاح کی کارروائی شروع ہوئی۔ جب مولوی صاحب نے میرب سے اجازت لینے کے لیے کمرے کا رخ کیا تو میرب کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو بھینچا۔ میرب بنت حبیب اللہ، کیا آپ کو زارون شاہ ولد حشمت شاہ کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میرب کو لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ اسے زارون کی وہ دھمکی یاد آئی، مجھ سے نکاح کرنا تمہارا خواب نہیں، تمہاری سزا ہوگی۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور بند آنکھوں کے ساتھ کہا، قبول ہے۔ 3 بار یہ الفاظ دہرانے کے بعد وہ باقاعدہ زارون شاہ کی قید میں آ چکی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد زارون باہر نکلا اور حبیب اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کاغذات کل آپ کو مل جائیں گے، آپ کی زمین اب محفوظ ہے، لیکن یاد رکھیے گا آج کے بعد آپ کی بیٹی اس گھر کی نہیں، شاہ حویلی کی امانت ہے، یا شاید مٹی۔ اس نے اتنا کہا اور مڑ گیا۔ چلو میرب۔ رخصتی کا منظر اتنا تکلیف دہ تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں بھر آئیں۔ میرب نے اپنے باپ کے گلے لگ کر ایک آنسو بھی نہیں بہایا۔ اسے پتہ تھا کہ اگر وہ کمزور پڑی تو اس کے والدین جیتے جی مر جائیں گے۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں جا بیٹھی۔ زارون دوسری طرف بیٹھا تھا،
اس نے ایک بار بھی میرب کی طرف نہیں دیکھا۔ گاڑی جیسے ہی حویلی کے بڑے پھاٹک سے اندر داخل ہوئی، میرب کو ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ یہ حویلی کسی قلعے جیسی تھی، اونچی دیواریں، ہر طرف پہرے دار۔ اترنے کا ارادہ ہے یا یہیں رات گزارنی ہے؟ زارون کی آواز نے اس کے خیالات کا تسلسل توڑا۔ میرب گاڑی سے اتری۔ سامنے چودھری حشمت کھڑے تھے، ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ خوش آمدید چودھری حبیب اللہ کی بیٹی، امید ہے کہ تم یہاں کے قاعدے قانون جلد سیکھ جاؤ گی۔ میرب نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف سر جھکا کر اندر کی طرف بڑھی۔ حویلی کا اندرونی حصہ جتنا شاندار تھا اتنا ہی سرد بھی۔ وہاں کوئی خوشی یا استقبال کا رنگ نہیں تھا۔ دادی جان اپنے کمرے میں ہے، زارون اسے وہاں لے کر جاؤ، حشمت شاہ نے حکم دیا۔ زارون میرب کو ایک بڑے کمرے کی طرف لے گیا، جہاں ایک ضعیف لیکن پروقار خاتون جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ وہ زارون کی دادی تھی، جنہیں سب بڑی بی کہتے تھے۔ دادی، یہ آ گئی ہے آپ کی بہو، زارون نے طنزیہ انداز میں کہا۔ بڑی بی نے چشمہ ٹھیک کیا اور میرب کو غور سے دیکھا۔ قریب آؤ لڑکی۔ میرب جھکتے ہوئے قریب گئی۔ بڑی بی نے اس کا ہاتھ تھاما تو میرب کو تھوڑی اپنائیت محسوس ہوئی۔ دیکھو بیٹا، اس گھر کی دیواریں بہت اونچی ہیں اور یہاں کی روایتیں بہت سخت۔ تم جس مقصد کے لیے لائی گئی ہو وہ مجھے معلوم ہے، لیکن یاد رکھنا کہ عزت بنائی جاتی ہے، مانگی نہیں جاتی۔ میں یہاں عزت مانگنے نہیں آئی بڑی بی، میرب نے پہلی بار زبان کھولی۔ میں یہاں صرف اپنا فرض پورا کرنے آئی ہوں۔ زارون جو دروازے کے پاس کھڑا تھا مڑا اور میرب کی طرف دیکھا۔ فرض؟ تمہارا فرض صرف میری مرضی کے آگے سر جھکانا ہے۔ چلو اب، میرا وقت ضائع مت کرو۔ وہ اسے لے کر حویلی کی بالائی منزل پر واقع اپنے کمرے میں پہنچا۔ کمرہ بہت ہی بڑا تھا، ہر چیز ترتیب سے تھی، لیکن وہاں کا ماحول دم گھٹنے والا تھا۔ زارون نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا۔ یہ تمہاری جگہ ہے۔ اس نے کمرے کے ایک کونے میں رکھے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ اس بیڈ پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں صرف دنیا کو دکھانے کے لیے میری بیوی ہو۔ حقیقت میں تم اس شخص کی بیٹی ہو جس نے میرے خاندان پہ کیچڑ اچالا۔ میرب نے اپنا چھوٹا سا بیگ ایک طرف رکھا اور سکون سے بولی، مجھے بھی آپ کے برابر بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں نے یہ شادی صرف اپنے ابا کے لیے کی ہے۔ زبان بہت چلتی ہے تمہاری۔ زارون اس کے قریب آیا اور اس کا جبڑا سختی سے پکڑ لیا۔ یہاں چیخنے کی اجازت صرف مجھے ہے، تمہاری آواز اس کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ کل صبح سے تمہیں گھر کے کاموں میں ملازموں کا ہاتھ بٹانا ہوگا۔ میں اس گھر کی بہو ہوں، ملازمہ نہیں۔ میرب نے تکلیف کے باوجود اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، میرے لیے تم صرف ایک بوجھ ہو جسے مجھے اٹھانا پڑ رہا ہے۔ زارون نے اسے جھٹکا دیا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ رات کے پچھلے پہر میرب صوفے پر سمٹی ہوئی تھی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے اپنے گھر کی یاد آ رہی تھی، اپنی ماں کے ہاتھ کے بنے کھانے اور باپ کی شفقت۔ یہاں تو ہر طرف صرف نفرت تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ ہمت دکھائے گی، لیکن زارون کی آنکھوں میں چھپی وحشت اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ اگلی صبح میرب کی آنکھ جلدی کھل گئی۔ وہ اٹھی اور وضو کر کے نماز پڑھی۔ جب وہ نیچے کچن کی طرف گئی تو وہاں کام کرنے والی ماسیوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ بی بی جی، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ ایک عمر رسیدہ ملازمہ نے پوچھا۔ مجھے زارون، میرا مطلب ہے شاہ جی نے کہا ہے کہ میں کام میں ہاتھ بٹاؤں، میرب نے دھیمی آواز میں کہا۔ اسی وقت چودھری حشمت کی چھوٹی بہن نصرت بیگم وہاں داخل ہوئی۔ وہ شروع سے ہی اس رشتے کے خلاف تھی۔ اوہ، تو یہ ہے وہ شہزادی۔ دیکھو بھائی، اس گھر میں مفت کی روٹیاں توڑنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ جاؤ، جا کر ناشتے کی میز لگاؤ۔ میرب نے خاموشی سے کام شروع کر دیا، حالانکہ اسے کبھی اتنا کام کرنے کی عادت نہیں تھی۔ اس نے ناشتہ تیار کیا اور میز پر سجایا۔ جب سب لوگ ناشتے کے لیے جمع ہوئے تو زارون بھی وہاں موجود تھا۔ وہ اخبار پڑھ رہا تھا اور اس نے میرب کی موجودگی کو مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ یہ پراٹھا کس نے بنایا ہے؟ بالکل کچا ہے، نصرت بیگم نے نوالا توڑتے ہوئے نخوت سے کہا۔ میرب نے رک کر دیکھا۔ میں نے تو صحیح بنایا تھا۔ جواب مت دو، حشمت صاحب نے میز پر ہاتھ مارا۔ اگر ہماری بہن کہہ رہی ہے کہ کچا ہے تو اس کا مطلب ہے کچا ہے۔ اسے لے جاؤ اور دوبارہ بنا کر لاؤ۔ میرب نے ایک نظر زارون پہ ڈالی۔ اسے امید تھی کہ شاید وہ کچھ کہے، لیکن وہ خاموشی سے کافی پی رہا تھا۔ میرب نے پلیٹ اٹھائی اور دوبارہ کچن کی طرف چل دی۔ اس کے اندر غصے کا ایک طوفان تھا، لیکن وہ اسے پی گئی۔ دن گزرتے گئے اور میرب کے لیے ہر دن ایک نئی آزمائش ثابت ہوا۔ اسے گھر کے بھاری کاموں میں لگا دیا گیا، جبکہ نصرت بیگم اور ان کی بیٹی ہمنا اسے ہر بات پر ٹوکتی اور طنز کرتی۔ زارون کا رویہ بھی نہیں بدلا، وہ رات کو دیر سے آتا اور صبح جلدی چلا جاتا۔
ان کے درمیان بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، میرب صحن میں کپڑے سمیٹ رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر پڑی۔ اس کے گھٹنے پر گہری چوٹ آئی۔ اسی وقت زارون کی گاڑی پوش میں آ کے رکی۔ اس نے دیکھا کہ میرب زمین پہ پڑی اپنا گھٹنا تھامے ہوئے ہے، لیکن وہ اس کے پاس جانے کی بجائے سیدھا اندر چلا گیا۔ میرب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کتنا بے حس انسان ہے یہ، اس نے خود سے کہا اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ کمرے میں آئی تو زارون وہاں موجود تھا۔ وہ اپنی فائلیں دیکھ رہا تھا۔ میرب نے خاموشی سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اپنی چوٹ صاف کرنے لگی۔ اسے درد کی وجہ سے ہلکی سی سسکی نکلی۔ زارون نے سر اٹھا کر دیکھا۔ تم سے کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا؟ چلنا بھی نہیں آتا کیا؟ کاش آپ کا دل بھی اتنا ہی صاف ہوتا جتنا آپ کا لباس ہے، میرب نے چوٹ پہ پٹی باندھتے ہوئے کہا۔ زارون کھڑا ہوا اور اس کے پاس آیا۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس اس کے ہاتھ سے چھین کر سائڈ پہ رکھا اور خود اس کی پٹی ٹھیک کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ بہت ہی سخت تھے، لیکن اس وقت ان میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ زیادہ باتیں مت کیا کرو ورنہ اگلی بار میں خود تمہیں گرنے دوں گا، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا، لیکن اس کی نظریں میرب کے زخمی گھٹنے پر جمی تھیں۔ میرب اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کیا ہے، کبھی اتنا سنگ دل کہ مرنے کے لیے چھوڑ دے اور کبھی ایسا کہ خود مرہم لگانے بیٹھ جائے۔ آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میرے ابا نے تو صرف اپنی زمینیں بچائی تھی، میرب نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ زارون نے پٹی باندھنا چھوڑی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہارے ابا نے میرے ابا کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا، اور شاہ جی کی عزت پہ انگلی اٹھانے والے کا انجام یہی ہوتا ہے جو تمہارا ہو رہا ہے۔ یہ تو صرف شروعات ہے میرب، ابھی تو تمہیں بہت کچھ سہنا ہے۔ وہ اٹھ کر چلا گیا، لیکن میرب کو اس کی آنکھوں میں نفرت کے پیچھے کوئی اور درد بھی نظر آیا۔ اسے محسوس ہوا کہ زارون جتنا دوسروں کو دکھ دے رہا ہے وہ خود بھی کسی آگ میں جل رہا ہے۔ اگلے چند دن حویلی میں کچھ مہمانوں کی آمد تھی۔ چودھری حشمت کے دوست اپنے خاندان کے ساتھ آ رہے تھے۔ نصرت بیگم نے میرب کو سخت ہدایت دی تھی کہ وہ سامنے نہ آئے اور صرف کچن کا انتظام سنبھالے۔ یاد رکھنا، اگر کسی نے پوچھا کہ تم کون ہو تو بتا دینا دور کی رشتہ دار ہو جو یہاں مدد کے لیے آئی ہے، نصرت بیگم نے زہریلے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ کیا آپ کو اپنے بیٹے کی بیوی کا تعارف کرواتے ہوئے شرم آتی ہے؟ میرب نے پلٹ کر جواب دیا۔ نصرت بیگم نے اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک بھاری آواز آئی۔ پھپھو رہنے دیں، وہ زارون تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا، اسے کچن میں ہی رہنے دیں، یہی اس کی جگہ ہے، اس نے میرب کی طرف دیکھے بغیر کہا اور مہمانوں کے استقبال کے لیے باہر نکل گیا۔ میرب کا دل کٹ کے رہ گیا۔ وہ کچن میں چلی گئی اور مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرنے لگی۔ جب کھانا میز پر لگ گیا تو وہ تھک ہار کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ مہمانوں کی باتیں اور کہکے اسے سنائی دے رہے تھے۔ حشمت بھائی، زارون کی شادی کی خبریں سن رہے تھے ہم، کہاں ہے وہ خوش نصیب لڑکی؟ ایک مہمان نے پوچھا۔ حشمت شاہ خاموش ہو گئے، جبکہ نصرت بیگم نے بات سنبھالتے ہوئے کہا، بس وہ ذرا طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس کی، تو وہ اپنے مائکے گئی ہوئی ہے۔ میرب کچن کے دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اسے اپنی تذلیل کا شدت سے احساس ہوا۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ مزید یہ سب نہیں سہے گی۔ وہ کچن سے باہر نکلی اور سیدھا ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ سب کی نظریں اس پہ پڑی۔ وہ سعادت سے جوڑے میں بھی بہت ہی پروقار لگ رہی تھی۔ بیٹا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نصرت بیگم نے اسے آنکھوں سے ڈرانے کی کوشش کی۔ میں یہاں اپنے شوہر کے پاس آئی ہوں، میرب نے صاف اور بلند آواز میں کہا اور زارون کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ آپ سب نے پوچھا نا کہ زارون کی بیوی کہاں ہے؟ میں ہوں زارون شاہ کی بیوی، میرب زارون شاہ۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ حشمت شاہ کا چہرہ غصے سے کالا پڑ گیا، جبکہ زارون نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے شعلے بھڑک رہے تھے، لیکن میرب نے اپنی گردن جھکانے سے انکار کر دیا۔ اس نے آج ثابت کر دیا تھا کہ وہ دہلیز کا پتھر نہیں ہے جسے ٹھوکر مار کر گزار دیا جائے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد حویلی کے در و دیوار جیسے زلزلے کی زد میں تھے۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ گھڑی کی ٹک ٹک بھی ہتھوڑی کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ میرب ڈرائنگ روم کے عین وسط میں کھڑی تھی۔ اس کا سر فخر سے بلند تھا، لیکن اندر ہی اندر اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ اس نے شیر کے منہ میں ہاتھ دیا ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ چودھری حشمت کی آواز دھیمی تھی، لیکن اس میں چھپا غصہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور دھیرے دھیرے میرب کے قریب آئے۔ تم نے میری بات کاٹی، سب کے سامنے مجھے جھوٹا ثابت کیا۔ میں نے صرف سچ بولا چودھری صاحب، میرب نے ہمت جمع کر کے کہا۔ آپ نے مجھ سے میرا گھر چھینا، میری پہچان چھینی، اب آپ میری موجودگی سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ میں اس گھر کی حقیقت ہوں، کوئی خواب نہیں۔ خاموش! زارون جو اب تک ایک طرف کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا دھاڑا۔ وہ ایک جھٹکے سے میرب کے سامنے آیا اور اس کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ میرب کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ باہر نکلو یہاں سے ابھی!
وہ اسے گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں کی طرف لے گیا۔ نصرت بیگم پیچھے سے چلائی، دیکھ لیا حشمت بھائی، یہ سانپ ہے، اس کا سر کچلنا ضروری ہے ورنہ یہ ہماری ناک کٹوا دے گی۔ زارون نے اسے کمرے میں لے جا کر اندر پھینکا اور دروازہ زور سے بند کر کے کنڈی لگا دی۔ میرا فرش پہ گری، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن وہ انہیں باہر نہیں آنے دے رہی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ تم نے اپنی پہچان بتا کر بہت بڑا کام کیا ہے۔ زارون اس کے اوپر جھکا، اس کی آواز میں ایک ایسی سردی تھی کہ میرب کو خون منجمد ہونے لگا۔ تم نے آج میرب حبیب اللہ ہونے کا ثبوت دیا ہے، زارون شاہ کی بیوی ہونے کا نہیں۔ تم نے میرے باپ کی محفل میں ان کا سر نیچا کیا ہے۔ آپ کے باپ نے میرا سب کچھ چھین لیا زارون، کیا میں اپنی حقیقت بھی نہ بتاؤں؟ میرب کھڑی ہوئی اور اس کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہوگی۔ مار دے مجھے یا قید کر دے لیکن میں آپ لوگوں کا جھوٹ کا حصہ نہیں بنوں گی۔ زارون نے غصے میں دیوار پہ ہاتھ مارا۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی فلم چل رہی ہے؟ یہ شاہ حویلی ہے میرب، یہاں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اور زبان کھولنے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ آج سے تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، نہ کچن نہ صحن۔ تم یہاں سڑو گی جب تک میں نہ چاہوں۔ وہ کمرے سے نکلا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ میرب دوڑی اور دروازہ پیٹنے لگی۔ کھولیں اسے زارون، آپ ایسا نہیں کر سکتی، زارون! لیکن باہر سے صرف قدموں کی چاپ سنائی دی جو آہستہ آہستہ دور ہوتی گئی۔ اگلے 2 دن میرب کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھے۔ کھانا ایک چھوٹی سی کھڑکی کے ذریعے اندر بھیج دیا جاتا، اسے نہ کسی سے ملنے کی اجازت تھی اور نہ ہی اس کے پاس فون تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر کی دنیا کو دیکھتی رہتی۔ اسے اپنے ابا کی بہت یاد آتی۔ کیا وہ ٹھیک ہوں گے؟ کیا انہیں پتہ ہے کہ ان کی بیٹی کس حال میں ہے؟ تیسرے دن کی رات دروازہ کھلا، زارون اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی، اس کا چہرہ تھکا ہوا لگ رہا تھا اور لباس کچھ بکھرا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پہ بیٹھ گیا اور فائل دیکھنے لگا۔ میرب جو صوفے پر بیٹھی تھی خاموش رہی، وہ اب اس سے کچھ نہیں مانگنا چاہتی تھی۔ تمہارے ابا کا فون آیا تھا، زارون نے فائل سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ میرب ایک دم کھڑی ہوگی۔ کیا کہا انہوں نے؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ میری ان سے بات کروائے؟ زارون نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور فون میز پہ رکھ دیا۔ وہ ٹھیک ہے، انہیں لگ رہا ہے کہ تم اپنے سسرال میں بہت خوش ہو۔ میں نے انہیں یہی بتایا ہے کہ تم ابھی سو رہی ہو، اس لیے بات نہیں ہو سکتی۔ آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ انہیں بتاتی کہ آپ نے مجھے قید کر رکھا ہے۔ میرب کی آواز میں غصہ اور دکھ دونوں تھے، تاکہ وہ ہارٹ اٹیک سے مر جائے۔ زارون نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ حبیب اللہ پہلے ہی ٹوٹ چکے ہیں میرب، اگر انہیں پتہ چلا کہ ان کی بیٹی یہاں ملازموں جیسی زندگی گزار رہی ہے تو وہ سہ نہیں پائیں گے۔ کیا تم یہی چاہتی ہو؟ میرب خاموش ہو گئی، اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی اور سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ اسے اپنی بے بسی پہ رونا آ رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے قریب آ کر بیٹھا ہے۔ اس نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ زارون اس کے سامنے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں وہ پہلی والی نفرت نہیں تھی، بلکہ کچھ اور تھا جسے میرب سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تم اتنی ضدی کیوں ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اگر تم خاموشی سے وہ سب کرتی جو پھپھو کہہ رہی تھی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ کیونکہ میں غلط کے خلاف خاموش نہیں رہ سکتی، میرب نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ آپ کو لگتا ہے کہ بدلہ لینا ہی سب کچھ ہے؟ آپ کے باپ نے میرے خاندان کو برباد کر دیا اور آپ مجھے سزا دے رہے ہیں، میرا کیا قصور ہے؟ زارون نے اپنا ہاتھ اٹھایا جیسے وہ اس کے آنسو پوچھنا چاہتا ہو، لیکن پھر رک گیا۔ وہ کھڑا ہوا اور کھڑکی کی طرف چلا گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ صرف تم تکلیف میں ہو، میں اس گھر کا بڑا بیٹا ہوں میرب۔ مجھ پر ان روایات کا، اس نام کا اتنا بوجھ ہے کہ میں سانس بھی ان کی مرضی سے لیتا ہوں۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی تھی، مجھے تمہیں تکلیف نہیں دینی تھی، لیکن میں اپنے باپ کے حکم کے آگے مجبور تھا۔ میرب اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب زارون نے اپنے دل کی کوئی بات اس سے شیئر کی تھی۔ تو آپ کیوں مانتی ہیں ان کا حکم؟ آپ خود مختار ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ زارون مڑا اور ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کچھ زنجیریں سونے کی ہوتی ہیں میرب، وہ ٹوٹتی نہیں ہیں، صرف چمکتی ہیں۔ وہ اس رات وہیں کمرے میں رہا لیکن صوفے پر۔ اس نے میرب کو بیڈ پہ سونے کے لیے کہا، حالانکہ میرب نے انکار کیا، لیکن زارون کے اصرار پر اسے ماننا پڑا۔ اس رات حویلی میں پہلی بار ان دونوں کے درمیان خاموشی تو تھی، لیکن وہ نفرت والی نہیں تھی۔ اگلی صبح نصرت بیگم کمرے میں آئی تو زارین کو صوفے پر سوتا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ زارون، یہ کیا ہے؟ تم یہاں کیوں سو رہے ہو؟ زارون کی آنکھ کھلی، اس نے اپنی پھپھو کو دیکھا اور پھر سوئی ہوئی میرب کو۔ کچھ نہیں پھپھو، بس کمر میں درد تھا تو صوفے پر لیٹ گیا۔ اس لڑکی نے جادو کر دیا ہے تم پر، نصرت بیگم نے غصے سے کہا۔ بھائی صاحب بلا رہے نیچے، ناشتے پر بات کرنی ہے۔ زارون نیچے گیا تو چودھری حشمت غصے میں بیٹھی تھی۔ زارون، میں نے سنا ہے کہ تم نے میرب کو کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت دے دی ہے۔ جی ابا، وہ کتنے دن بند رہے گی؟ لوگ سوال کریں گے، زارون نے سکون سے کہا۔
لوگوں کی فکر مت کرو، اسے اس کی اوقات یاد دلانا ضروری ہے۔ حشمت شاہ نے میز پہ ہاتھ مارا۔ ابا وہ میری بیوی ہے، اسے جو سزا دینی ہوگی میں دوں گا، آپ اس معاملے میں دخل نہ دیں تو بہتر ہے۔ زہرون کا لہجہ اتنا دو ٹوک تھا کہ حشمت شاہ بھی ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ ناشتے کے بعد زہرون نے میرب کو بلایا۔ آج ہم باہر جا رہے ہیں۔ باہر کہاں؟ میرب نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے گھر، زہرون نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میرب کی آنکھیں چمک اٹھی۔ سچ؟ ہم سچ میں گھر جا رہے ہیں؟ ہاں، لیکن ایک شرط پر۔ وہاں تم ایک لفظ بھی ایسا نہیں بولو گی جس سے تمہارے والدین کو شک ہو کہ تم یہاں خوش نہیں ہو۔ تم ایک ہنستی مسکراتی دلہن بن کر جاؤ گی۔ کیا تم یہ کر سکتی ہو؟ میں کوشش کروں گی، میرب نے پرجوش انداز میں کہا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے راستے بھر میرب خاموش رہی، لیکن اس کے چہرے کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ جب وہ اپنے محلے میں پہنچی تو اسے لگا جیسے وہ برسوں بعد واپس آئی ہے۔ گھر پہنچتے ہی میرب اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ شائستہ بیگم بھی رونے لگی۔ میرا بچہ، کیسی ہو تم؟ وہ لوگ تمہیں تنگ تو نہیں کرتے؟ میرب نے زہرون کی طرف دیکھا جو دور کھڑا حبیب اللہ سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور مسکرا کے کہا، نہیں امی، میں بہت خوش ہوں۔ زہرون میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ اس نے یہ جھوٹ بول تو دیا، لیکن اس کا دل کٹ رہا تھا۔ زہرون نے دور سے اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان آیا۔ کھانے کی میز پر حبیب اللہ صاحب نے زہرون سے کہا، بیٹا میں جانتا ہوں کہ ہمارے درمیان تلخیاں رہی ہیں، لیکن میرب میری جان ہے، اسے کبھی دکھ مت دینا۔ زہرون نے ایک لمحے کے لیے میرب کو دیکھا جو خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ اسے کوئی شکایت نہ ہو۔ واپسی پر گاڑی میں میرب بالکل خاموش تھی۔ اس کا دل اپنے گھر میں ہی رہ گیا تھا۔ شکریہ، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ کس لیے؟ زہرون نے گاڑی چلاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے گھر لانے کے لیے، اور وہاں میرے والدین کے سامنے اچھا بننے کے لیے۔ زہرون نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس نے گاڑی کی رفتار تھوڑی کم کر دی، جیسے وہ اس سفر کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حویلی واپس پہنچ کر حالات دوبارہ ویسے ہی ہوگی۔ نصرت بیگم نے میرب کو دیکھتے ہی طنز کرنا شروع کر دیا۔ بڑی جلدی واپسی ہو گئی، ہمیں تو لگا تھا کہ شاید اب وہیں رہو گی۔ میرب نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے پتہ تھا کہ اب اسے یہاں لڑنا ہے، اپنے لیے اور اپنی عزت کے لیے۔ کچھ دن بعد حویلی میں ایک بڑی تقریب کا انعقاد ہوا۔ شاہ جی کے قبیلے کے تمام بڑے لوگ آ رہے تھے۔ حشمت شاہ چاہتے تھے کہ اس دن سب کچھ پرفیکٹ ہو۔ انہوں نے زہرون کو خاص طور پر ہدایت دی کہ میرب کو بہترین لباس اور زیورات پہنائے جائیں تاکہ خاندان کی ناک اونچی رہے۔ زہرون نے میرب کے لیے ایک بہت مہنگا اور ڈیزائنر جوڑا اور ہیرے کا سیٹ منگوایا۔ جب وہ کمرے میں لایا تو میرب نے اسے دیکھنے سے بھی انکار کر دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ تمہارا لباس، آج رات کی تقریب کے لیے۔ زہرون نے کہا، میں یہ نہیں پہنوں گی۔ میرب نے دو ٹوک جواب دیا، میں آپ لوگوں کے لیے کوئی شو پیس نہیں ہوں جسے آپ اپنی مرضی سے سجا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ میرب بحث مت کرو، ابا کا حکم ہے، تمہیں یہ پہننا ہی ہوگا۔ زہرون کا غصہ دوبارہ واپس آ رہا تھا۔ تو اپنے ابا سے کہیں کہ وہ خود پہن لیں۔ میرب نے جوڑا اٹھا کر صوفے پر پھینکا۔ میں اس تقریب میں اپنی مرضی کے کپڑے میں آؤں گی یا پھر آؤں گی ہی نہیں۔ زہرون اس کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ تم میری ہر بات کیوں کاٹتی ہو؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ تمہارے لیے بھی اچھا ہے؟ میرے لیے کیا اچھا ہے زہرون؟ ایک ایسی بیوی بننا جس کی کوئی عزت نہ ہو، جو صرف تب سہتی ہے جب اسے نمائش کے لیے لایا جاتا ہے۔ میرب کی آواز بلند ہو گئی۔ زہرون نے اسے دیوار سے لگا دیا۔ تم بہت ہی ضدی ہو میرب، بہت زیادہ، اور آپ بہت بزدل ہیں زہرون شاہ، جو اپنے باپ کے سائے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ میرب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ زہرون کا ہاتھ اٹھا، لیکن وہ رک گیا۔ اس نے ایک زوردار مکہ دیوار پہ مارا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرب وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں اس شخص کو اتنا مجبور محسوس کر رہی ہے، اور کیوں اسے زہرون کا دکھ اپنا دکھ لگنے لگا ہے۔ رات کی تقریب شروع ہوئی۔ حویلی روشنیوں سے نہائی ہوئی تھی۔ مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ نصرت بیگم اور ہمنا قیمتی لباس میں ملبوس ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی۔ زہرون کالی رنگ کے سوٹ میں بے حد پرکشش لگ رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار سیڑھیوں کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اچانک سب کی نظریں رک گئی۔ میرب سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ اس نے وہ ڈیزائنر جوڑا نہیں پہنا تھا، بلکہ اپنی ماں کا دیا ہوا ایک سادہ مگر نہایت نفیس سفید کام والا سوٹ پہنا تھا۔ اس کے گلے میں صرف ایک چھوٹی سی مالا تھی اور چہرے پر کوئی بھاری میک اپ نہیں تھا۔ وہ اس سادگی میں بھی سب سے الگ اور معتبر لگ رہی تھی۔ حشمت شاہ نے اسے دیکھا تو ان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، لیکن مہمانوں کے سامنے وہ کچھ نہیں کہہ سکے تھے۔ زہرون اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ میرب نے اس کی دی ہوئی دولت کو ٹھکرا کر اپنی خودداری کو چنا ہے،
اور یہ بات اسے میرب کی طرف مزید مائل کر رہی تھی۔ تقریب کے دوران ایک امیر زادہ جو زارون کا دوست تھا میرب کے قریب آیا۔ اس کی نظریں کچھ ٹھیک نہیں تھیں۔ زارون یار، تمہاری بیوی تو واقعی خوبصورت ہے، لیکن یہ سادہ لباس کچھ جچ نہیں رہا شاجی کی بہو پر، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ زارون کا رنگ بدل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میرب نے جواب دیا، لباس سے خاندان کی پہچان نہیں ہوتی، کردار سے ہوتی ہے، اور شاجی کا خاندان اتنا بڑا ہے کہ اسے کسی مہنگے لباس کی ضرورت نہیں ہے۔ مہمان لاجواب ہو گیا اور وہاں سے کھسک گیا۔ زارون نے پہلی بار میرب کے لیے اپنے دل میں فخر محسوس کیا۔ اس نے قریب آ کر دھیمی آواز میں کہا، بہت ہی اچھا جواب دیا۔ میرب نے اسے دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی۔ یہ پہلی بار تھا جب ان دونوں کے درمیان ایک دوستانہ مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا تھا، لیکن یہ خوشی عارضی تھی۔ تقریب کے اختتام پر سب مہمان جا چکے تھے تو حشمت شاہ نے میرب کو صحن میں بلایا۔ تم نے آج دوبارہ میری نافرمانی کی۔ ان کی آواز میں دہکتا ہوا غصہ تھا۔ میں نے تمہیں جوڑا دیا تھا، تم نے وہ کیوں نہیں پہنا؟ وہ میری پسند نہیں تھی چودھری صاحب، میرب نے سکون سے کہا۔ حشمت شاہ نے زارون کی طرف دیکھا۔ زارون، اس لڑکی کو ابھی کی ابھی عقوبت خانے لے کر جاؤ۔ اس سے رات وہی گزارنی ہوگی تاکہ اسے پتہ چلے کہ شاہ جی کے حکم کی خلاف ورزی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ عقوبت خانہ حویلی کا وہ حصہ تھا جہاں پرانے زمانے میں مجرموں کو رکھا جاتا تھا۔ وہ ایک اندھیری اور نمآلودہ جگہ تھی۔ ابا، یہ زیادتی ہے، زارون نے احتجاج کیا۔ میرا حکم مانو زارون، ورنہ آج سے تم میرے بیٹے نہیں ہو، حشمت شاہ نے آخری فیصلہ سنا دیا۔ زارون ایک طرف اپنی محبت اور ہمدردی اور دوسری طرف اپنے باپ کی انا کے درمیان پھنس رہا تھا۔ اس نے میرب کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں خوف تو تھا لیکن وہ جھکنے کو تیار نہیں تھی۔ ٹھیک ہے ابا، زارون نے بوجھل آواز میں کہا۔ وہ میرب کو لے کر اس اندھیرے حصے کی طرف بڑھا۔ میرب کا دل ڈوب رہا تھا۔ جب وہ اس چھوٹے سے کمرے کے پاس پہنچے جس میں صرف ایک چھوٹا سا روشن دان تھا تو زارون نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میرب خاموشی سے اندر چلی گئی۔ زارون نے دروازہ بند کیا لیکن اس نے تالا نہیں لگایا۔ وہ خود دروازے کے باہر زمین پر بیٹھ گیا۔ میں یہیں ہوں میرب، اس نے دروازے کے پیچھے سے کہا۔ ڈرنا مت، میں پوری رات یہیں بیٹھا ہوں۔ میرب نے جب یہ سنا تو اس کا سہارا خوف ختم ہو گیا۔ وہ دروازے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب زارون؟ آپ کو اندر جانا چاہیے، سردی ہے، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ زارون کی آواز میں ایک ایسی تڑپ تھی جو میرب کے دل کے پار ہو گئی۔ تم نے کہا تھا نا کہ میں بزدل ہوں۔ شاید تم صحیح کہتی ہو، میں اپنے باپ کا سامنا نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں مزید ٹوٹتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس رات اس اندھیرے اور سرد کمرے کے باہر اور اندر دو دل ایک دوسرے کے بہت ہی قریب آ گئے۔ ان کے درمیان دیوار تو تھی لیکن نفرت کی دیوار آہستہ آہستہ گر رہی تھی۔ میرب کو احساس ہوا کہ زارون ظالم نہیں ہے، وہ خود ایک ظالم نظام کا شکار ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نکلی، زارون نے دروازہ کھولا۔ میرب سو رہی تھی۔ اس نے اسے دیکھا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میرب کی آنکھ کھلی تو اس نے زارون کو اپنے سامنے پایا۔ چلو ابا سو رہے ہیں، ہم اوپر جا سکتے ہیں۔ اس نے میرب کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھایا۔ ان کے ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ اس بار میرب نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ اسے لگ رہا تھا یہ دشمنی اب ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ حویلی کی صبح ہمیشہ کی طرح بھاری تھی لیکن میرب اور زارون کے درمیان کی فضا بدل چکی تھی۔ جب وہ دونوں سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے تو راہداری میں نصرت بیگم کھڑی تھی۔ ان کی نظریں ان دونوں کے جڑے ہوئے ہاتھوں پہ پڑی اور ان کے چہرے پر ناگواری کے بادل چھا گئے۔ بڑی جلدی رہائی ہوگی، نصرت بیگم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ زارون، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے نرم دل ہوگے کہ باپ کے حکم کی لاش بھی نہیں رکھ سکتے۔ زارون نے میرب کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھاما اور ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا۔ پھوپھو، رات ختم ہو چکی ہے اور سزا بھی، اب اسے آرام کرنے دیں، یہ میری بیوی ہے، کوئی مجرم نہیں۔ نصرت بیگم حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی جبکہ وہ میرب کو لے کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں پہنچتے ہی زارون نے دروازہ بند کیا اور ایک گہرا سانس لیا۔ میرب خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے پاؤں سردی سے نیلے پڑ رہے تھے۔ تم لیٹ جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ اور گرم دودھ لاتا ہوں، زارون نے اس کی حالت دیکھ کر کہا۔ نہیں، میں خود لے آؤں گی، نصرت بیگم پھر کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیں گی۔ میرب نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن کمزوری کی وجہ سے اسے چکر آ گیا۔ زارون نے اسے کندھوں سے پکڑ کے دوبارہ بٹھایا۔ آج کے بعد تمہیں کچن میں جانے کی ضرورت نہیں جب تک میں نہ کہوں، میں دیکھتا ہوں کون تمہیں روکتا ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور کچھ دیر بعد خود ٹرے لے کر اندر آیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے میرب کو ناشتہ کروایا۔ میرب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو کچھ دن پہلے اس سے نفرت کا اظہار کر رہا تھا۔ آپ بدل کیوں رہے ہیں زارون؟ میرب نے اچانک پوچھا۔ یہ ہمدردی کیوں؟
زارون کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں دھند چھائی ہوئی تھی۔ شاید اس لیے کہ میں نے پہلی بار کسی کو اپنے باپ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوتے دیکھا ہے۔ تمہاری ہمت نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کیا ہم ہمیشہ ایسے ہی جئیں گے، نفرتوں کے سائے میں۔ اگلے چند دن حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی رہی۔ حشمت شاہ اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن ان کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ نصرت بیگم اور ہمنا مسلسل میرب کے خلاف سازشیں کر رہی تھی۔ ایک دوپہر جب زارون شہر گیا ہوا تھا، نصرت بیگم میرب کے کمرے میں آئی جس وقت وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تھی۔ سنا ہے زارون تمہارے لیے شہر سے کپڑے اور زیورات لا رہا ہے، نصرت بیگم نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ بڑی جلدی پاؤں جما لی تم نے اس گھر میں، لیکن یاد رکھنا میرب، یہ حویلی جتنا جلدی اپناتی ہے اس سے کہیں زیادہ تیزی سے باہر پھینک دیتی ہے۔ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی پھوپھو جی، لیکن اب اگر آ گئی ہوں تو اپنا مقام بنانا بھی جانتی ہوں، میرب نے پرسکون آواز میں جواب دیا۔ اچھا تو پھر یہ دیکھو، نصرت بیگم نے ایک پرانی تصویر میرب کی طرف اچھالی۔ یہ زارون کی منگیتر تھی، عالیہ۔ زارون اس سے بے حد محبت کرتا تھا، لیکن بھائی صاحب نے اسے صرف اس لیے گھر سے نکال دیا کیونکہ اس کا خاندان ہمارے برابر کا نہیں تھا۔ زارون نے ایک لفظ نہیں بولا تھا تب۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے لیے اپنے باپ سے لڑے گا؟ میرب نے تصویر دیکھی۔ ایک خوبصورت ہنستی مسکراتی لڑکی زارون کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کے دل میں ایک کسک سی اٹھی۔ یہ سب مجھے کیوں دکھا رہی ہے؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ زارون کی ہمدردی کو محبت مت سمجھنا۔ وہ صرف تمہیں استعمال کر رہا ہے اپنے باپ کو دکھانے کے لیے کہ اب وہ آزاد ہے۔ جس دن اس کا مقصد پورا ہو گیا وہ تمہیں بھی کچن کی ماں سے بنا دے گا۔ نصرت بیگم زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ باہر نکل گئی۔ میرب کا ذہن الجھ گیا۔ کیا زارون واقعی اسے صرف ایک مہرے کے طور پر استعمال کر رہا تھا؟ اس رات جب زارون واپس آیا تو وہ بہت خوش تھا۔ اس کے ہاتھ میں کئی شاپنگ بیگز تھے۔ دیکھو میرب، میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، اس نے جوش سے کہا۔ میرب نے ان بیگز کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ زارون کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا ہوا؟ پھر کسی نے کچھ کہا ہے؟ عالیہ کون تھی؟ میرب نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ زارون کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے بیگ میز پر رکھے اور پیچھے ہٹ گیا۔ تمہیں یہ نام کس نے بتایا؟ نام اہم نہیں ہے زارون، سچ اہم ہے۔ کیا آپ اب بھی اسے محبت کرتی ہیں؟ کیا آپ مجھ سے ہمدردی صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اپنے باپ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ میرب کی آواز لرز رہی تھی۔ زارون خاموش رہا۔ اس کی خاموشی میرب کے لیے کسی تازیانے سے کم نہیں تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تو زارون نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عالیہ میری ماضی تھی میرب، ایک ایسا ماضی جسے میں نے دفن کر دیا تھا۔ میرے باپ نے اسے مجھ سے چھینا تھا، اور ہاں، میں تب بزدل تھا، میں اس کے لیے نہیں لڑ سکا تھا۔ زارون کی آواز بھر گئی تھی۔ لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے لگا کہ شاید میں دوبارہ جی سکتا ہوں۔ تمہاری ہمت میرے لیے ایک نئی امید تھی۔ لیکن میں عالیہ نہیں ہوں زارون، میں میرب ہوں، اس شخص کی بیٹی جس سے آپ نفرت کرتے ہیں۔ میرب نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ میں اب تم سے نفرت نہیں کرتا، زارون چلا اٹھا۔ کیا تمہیں نظر نہیں آتا میں تمہارے لیے اپنے اصول توڑ رہا ہوں، اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں؟ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ میرب نے کوئی جواب نہیں دیا اور صوفے پر لیٹ کر رخ موڑ لیا۔ اس رات ان کے درمیان کی دوریاں دوبارہ بڑھ گئیں۔ اگلی صبح حویلی میں ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ حشمت شاہ کو پتہ چل گیا تھا کہ زارون نے میرب کے لیے خریداری کی ہے۔ انہوں نے زارون کو اپنے دفتر میں بلایا۔ زارون، میں سن رہا ہوں کہ تم اس لڑکی پہ دولت لٹا رہے ہو۔ وہ یہاں سزا کاٹنے آئی ہے، عیش کرنے نہیں، حشمت شاہ نے غصے سے کہا۔ وہ میری بیوی ہے ابا، اور اسے عزت دینا میرا فرض ہے، زارون نے پہلی بار بلند آواز میں جواب دیا۔ فرض؟ تمہارا فرض اس خاندان کی روایت کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر تم نے اپنی حد پار کی تو میں اس لڑکی کو اس حویلی سے نکال دوں گا اور تمہیں بھی اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ کر دے آگ، زارون نے دو ٹوک کہا۔ مجھے آپ کی جائیداد نہیں چاہیے، میں اپنی محنت سے اپنا مقام بنا سکتا ہوں، لیکن میں میرب کے ساتھ وہ نہیں ہونے دوں گا جو عالیہ کے ساتھ ہوا تھا۔ حشمت شاہ نے غصے میں میز پہ رکھا پیپر ویٹ دیوار پہ مارا۔ تم ایک لڑکی کے لیے اپنے باپ کو چیلنج کر رہے ہو؟ میں صرف حق کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں۔ زارون مڑا اور باہر نکل گیا۔ باہر میرب کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ زارون واقعی بدل رہا ہے اور وہ اس کے لیے اتنی بڑی قربانی دینے کو تیار ہے۔ جب زارون نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ چلو میرب، اپنا سامان باندھو، اس نے کہا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ میرب نے حیرت سے پوچھا۔ اس حویلی سے دور، جہاں ہم اپنی مرضی سے جی سکیں۔ میرب نے اسے دیکھا اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ وہ زارون کے ساتھ کہیں بھی جا سکتی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ سامان سمیٹنے لگی، نصرت بیگم اور ہمنا کمرے میں آ گئی۔
بڑے میاں کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، نصرت بیگم چلائی۔ زارون دیکھو تم نے کیا کر دیا! زارون کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہ بھاگتا ہوا اپنے باپ کے کمرے کی طرف گیا۔ حشمت صاحب بیڈ پر گرے ہوئے تھے اور ڈاکٹر کو بلایا جا چکا تھا۔ حویلی میں افراتفری مچ گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے دل پر دباؤ آیا ہے، انہیں مکمل آرام اور ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ زارون اپنے باپ کے سہانے بیٹھ گیا، اسے شدید احساس جرم ہونے لگا۔ کیا وہ اپنے باپ کی موت کا سبب بننے والا تھا؟ حشمت شاہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور زارون کا ہاتھ تھاما۔ زارون بیٹا، مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ ان کی آواز بہت ہی کمزور تھی۔ زارون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کہیں نہیں جا رہا ابا، آپ بس ٹھیک ہو جائے۔ میرب دروازے پہ کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اب وہ یہاں سے نہیں جا سکتی۔ جذباتی بلیک میلنگ کا وہ جال بن دیا گیا تھا جس سے نکلنا ناممکن تھا۔ اگلے چند دن حویلی میں ایک عجیب سا تناؤ رہا۔ زارون سارا دن اپنے باپ کی خدمت میں گزارتا، نصرت بیگم نے اسے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ وہ زارون کو جتاتی رہتی کہ میرب کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ دیکھو زارون، اگر تم اس لڑکی کو اہمیت نہ دیتی تو بھائی صاحب آج اس حال میں نہ ہوتے۔ وہ تمہارے باپ ہیں، انہوں نے تمہیں پالا پوسا ہے، کہ تم ایک دشمن کی بیٹی کے لیے انہیں مار ڈالو گے؟ زارون خاموش رہتا، لیکن اس کی خاموشی میرب کے لیے اذیت ناک تھی۔ وہ اب اس سے بات بھی کم کرنے لگا تھا۔ میرب کو لگا کہ وہ دوبارہ اکیلی ہو گئی ہے۔ ایک شام میرب کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ ہمنا وہاں آ گئی۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ مجھے لگا تھا کہ اب تک تم رفو چکر ہو چکی ہوگی۔ دیکھو زارون بھائی اب تمہاری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، وہ سمجھ گئے ہیں کہ تم ان کے خاندان کے لیے منحوس ہو۔ میرب نے چائے کا کپ میز پہ رکھا اور ہمنا کے قریب آئی۔ منحوس میں نہیں ہوں ہمنا، منحوس وہ سوچ ہے جو اپنوں کو اپنوں سے لڑاتی ہے۔ میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میرا شوہر مجھے نہیں کہے گا۔ تو پھر انتظار کرو، کیونکہ وہ بہت جلد یہ کہنے والا ہے۔ ہمنا ہنستی ہوئی چلی گئی۔ رات کو جب زارون کمرے میں آیا تو وہ بہت ہی بوجھل لگ رہا تھا۔ میرب نے ہمت کر کے اس کے قریب جا کر پوچھا، شاہ جی آپ کیسے ہیں؟ بہتر ہے، زارون نے مختصر جواب دیا اور صوفے پر لیٹ گیا۔ زارون، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میرب نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ زارون نے آنکھیں بند کر لی اور کچھ نہ بولا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے؟ میرب کی آواز میں آنسو تھے۔ زارون نے اچانک آنکھیں کھولی اور بیٹھ گیا۔ میرب، میں تھک گیا ہوں، میں اس جنگ سے تھک گیا ہوں جو روز مجھے اپنے اندر لڑنی پڑتی ہے۔ ایک طرف میرے باپ کی زندگی ہے اور دوسری طرف تم۔ میں کیا کروں؟ آپ سچ کا ساتھ دے زارون۔ میرب نے اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ کے ابا بیمار ہیں، میں سمجھتی ہوں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوبارہ اسی غلامی میں چلی جائیں؟ زارون نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ تم نہیں سمجھو گی میرب، تم نے کبھی اپنے باپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ بات میرب کے دل پہ لگی، وہ خاموشی سے اپنے بیڈ کی طرف چلی گئی۔ اسے احساس ہوا کہ زارون اب بھی کمزور ہے۔ وہ محبت تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے لڑنا اس کے بس میں نہیں ہے۔ اگلے دن حشمت شاہ نے میرب کو اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ اب تھوڑی بہتر لگ رہی تھی، لیکن اب بھی بیڈ پر تھے۔ میرب ادھر آؤ، انہوں نے اشارہ کیا۔ میرب قریب گئی۔ جی چودھری صاحب، میں نے تمہارے ابا سے بات کی ہے، وہ کل تمہیں لینے آ رہے ہیں، حشمت شاہ نے سکون سے کہا۔ میرب کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ نکاح ایک غلطی تھی اور میں اپنی غلطیاں سدھارنا جانتا ہوں۔ میں نے حبیب اللہ کو بتا دیا ہے کہ تم یہاں خوش نہیں ہو اور ہم تمہیں طلاق دے رہے ہیں۔ طلاق؟ میرب کی چیخ نکل گئی۔ آپ زارون سے پوچھے بغیر یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ زارون مان گیا ہے۔ حشمت شاہ کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ وہ اپنے باپ کی زندگی کا سودا تم سے نہیں کرے گا، وہ کل تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے رخصت کرے گا۔ میرب کو لگا جیسے کائنات گھوم رہی ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی زارون کے پاس گئی جو لان میں کھڑا تھا۔ زارون، کیا یہ سچ ہے؟ کیا آپ مجھے طلاق دے رہے ہیں؟ زارون نے مڑ کے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے وہ رات بھر روتا رہا ہو۔ میرب، یہ سب کے لیے بہتر ہے۔ بہتر؟ کس کے لیے بہتر ہے؟ میرب نے اس کا کالر پکڑ کے اسے جھنجھوڑا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرا ساتھ دیں گی، کہ یہی آپ کی محبت ہے۔ میں مجبور ہوں میرب، میں اپنے ماں باپ کو نہیں مار سکتا۔ زارون چلایا۔ آپ آج بھی وہی بزدل شخص ہے جو عالیہ کے لیے نہیں لڑ سکتا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ پر اعتبار کیا۔ میرب نے اسے دھکا دیا اور کمرے کی طرف بھاگی۔ اس نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، لیکن اس کے ہاتھ نہیں کانپ رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر زارون اسے نہیں چاہتا تو وہ بھی یہاں ایک پل نہیں رہے گی۔ اگلی صبح حبیب اللہ صاحب حویلی کے دروازے پر پہنچ کے وہ بہت ہی پریشان لگ رہے تھے۔ جب میرب باہر آئی تو انہوں نے اسے گلے لگا لیا۔ میرا بچہ، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں اس جہنم میں بھیج دیا۔ حبیب اللہ رو رہے تھے۔ میرب نے اپنے باپ کے آنسو پوچھے۔ نہیں ابا، آپ نے مجھے ایک سبق سکھایا ہے،
کہ کچھ لوگ کبھی نہیں بدلتے۔ زارون دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھاگ کر جائے اور میرب کو روک لے، لیکن اس کے پیروں میں اس کے باپ کی بیماری کی زنجیریں تھیں۔ جیسے ہی میرب گاڑی میں بیٹھنے لگی، نصرت بیگم نے طنزیہ آواز میں کہا، جاؤ میرب، اور دوبارہ کبھی اس طرف مڑ کے بھی مت دیکھنا۔ میرب نے مڑ کر حویلی کی اونچی دیواروں کو دیکھا اور پھر زارون کو، جو بت بنا کھڑا تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ حویلی میں دوبارہ وہی پرانی خاموشی چھا گئی، لیکن اس بار یہ خاموشی زارون کے لیے جان لیوا تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گیا جہاں اب بھی میرب کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ اس نے وہ سفید جوڑا دیکھا جو میرب نے تقریب میں پہنا تھا، اور وہ وہی فرش پر بیٹھ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ دوسری طرف میرب اپنے گھر پہنچ گئی تھی، لیکن اب وہ پرانی میرب نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب معصومیت نہیں، بلکہ ایک ایسی آگ تھی جو کسی کو بھی جلا کر راکھ کر سکتی تھی۔ ابا، میں اب روں گی نہیں، میں کام کروں گی، میں ثابت کروں گی کہ میں کسی شاہجی کی محتاج نہیں ہوں، اس نے اپنے باپ سے کہا۔ دن گزرتے گئے، میرب نے ایک چھوٹی سی نوکری شروع کر دی اور اپنی پڑھائی مکمل کرنے لگی۔ وہ زارون کو بھولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی یادیں ہر پل اس کے ساتھ تھیں۔ زارون کی حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ نہ ٹھیک سے کھاتا تھا اور نہ ہی سوتا تھا۔ حشمت شاہ اپنی فتح پر خوش تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے بیٹے کو گھلتے ہوئے دیکھا تو انہیں تھوڑا احساس ہونے لگا۔ ایک دن زارون کو پتہ چلا کہ حشمت شاہ کی بیماری ایک ڈرامہ تھا۔ ڈاکٹر ان کا پرانا دوست تھا اور انہوں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا تھا تاکہ زارون کو میرب سے دور کیا جا سکے۔ زارون نے جب یہ سنا تو اس کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ اپنے باپ کے کمرے میں گیا جہاں وہ نصرت بیگم کے ساتھ ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ تو ابا، آپ ٹھیک ہیں؟ زارون کی آواز میں ایک ایسی وحشت تھی کہ دونوں خاموش ہو گئے۔ زارون بیٹا، وہ… حشمت شاہ نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ آپ نے مجھ سے میری زندگی چھین لی ابا، صرف اپنی انا کے لیے۔ آپ نے جھوٹ بولا کہ آپ مر رہے ہیں۔ زارون نے میز پہ رکھی تمام چیزیں فرش پر گرا دی۔ میں تمہارا بھلا چاہتا تھا زارون، حشمت شاہ چلائے۔ میرا بھلا؟ آپ نے مجھے ایک زندہ لاش بنا دیا ہے۔ زارون نے اپنی جیب سے طلاق کے کاغذات نکالے جو ابھی تک دستخط شدہ نہیں تھے۔ آپ کو لگا تھا کہ میں نے دستخط کر دیے ہیں، میں نے نہیں کیے تھے۔ میرب اب بھی میری بیوی ہے اور میں اسے لینے جا رہا ہوں۔ نصرت بیگم نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے انہیں پیچھے دھکا دے دیا۔ آج کے بعد اگر کسی نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تو وہ بھول جائے گا کہ میرا اس سے کیا رشتہ ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور دیوانہ وار میرب کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں بہت دیر نہ ہو گئی ہو۔ جب وہ میرب کے گھر پہنچا تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ اسے پتہ چلا کہ میرب اور اس کے والدین شہر چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ وہ کسی کو بتائے بغیر کہیں غائب ہو گئے تھے۔ زارون وہیں سڑک پر بیٹھ گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک زوردار چیخ ماری، میرب، مجھے معاف کر دو! لیکن وہاں صرف خاموشی تھی اور دور جاتی ہوئی ہواؤں کی سرسراہٹ۔ اب زارون شاہ کے پاس دولت تھی، طاقت تھی، لیکن وہ لڑکی نہیں تھی جس نے اسے جینا سکھایا تھا۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ اسے ڈھونڈ نکالے گا، چاہے اسے پوری دنیا ہی کیوں نہ چھانی پڑے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ناول۔ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور آپ لوگوں کے رسپانس کو دیکھتے ہوئے ہی اس کا اگلا پارٹ اپلوڈ کیا جائے گا۔